अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बखैरियत होंगे। जी, हम मौजूद हैं इस्लामियत की क्लास में, और आज इस्लामियत की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हम बात करेंगे अपने सबक नंबर 15 पे, अपनी किताब का सबक नंबर 15, जिसका नाम है 1 में 3। क्या नाम है? 1 में 3। किस बात का जिक्र है? 1 में 3 क्या बताया जा रहा है? कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा जब मैं आपको ये पूरा सबक पढ़ के सुनाऊंगी। तो फिर तैयार हैं आप? पूरी तवज्जो के साथ इस सबक को सुनिएगा। अगर किताब खोल ली थी तो वापस बंद कर दीजिए, अभी रख दीजिए। अभी पहले सुनिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, फिर आगे हम किताब भी खोलेंगे और इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। तो चलें फिर हम सुनते हैं कि हमारे इस सबक में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। सबक नंबर 15 है हमारी किताब का 1 में 3। वो क्या चीज़ है जो इनके दिलों को अंधा कर देती है? हरीम ने हैरत से पूछा। खिज़र ने अफसोस के साथ जवाब दिया, शैतान। मगर ये कैसे हो सकता है? इंसान के पास नेक अमल करने के लिए, सोचने समझने के लिए सलाहियत भी तो मौजूद है। हुज़ैफा ने सवाल किया। खिज़र बोले, ये बात समझाने के लिए मुझे सबके अंदर मौजूद अपनी 3 हालतों के बारे में बताना होगा। इनमें बेहतरीन हालत नफ्स मुतमइन्ना है, यानी हुक्म इलाही पर चलने वाला नफ्स जो बुरी बातों से पाक साफ रहे। इस हालत में इंसान अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। उसका दिल ख़ास लम्हों को देख सकता है। अल्लाह को भी नफ्स मुतमइन्ना पसंद है, और अल्लाह नफ्स मुतमइन्ना पर फाइज लोगों को जन्नत में दाखिल कर देगा। दूसरी किस्म नफ्स अम्मारा है, यानी इंसान की वो ख्वाहिश जो उसे बुराई की तरफ माइल करे। ये बुराई की हालत है। ये हालत हमें बुराई करने पर उकसाती है और हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानने से रोकती है। जब इंसान नफ्स अम्मारा के काबू में आ जाता है तो वो सिर्फ बुरे अमल करता है। तीसरी किस्म नफ्स लव्वामा है। उस नफ्स लव्वामा की हालत है, यानी गुनाह सरजद हो जाने पर अपने आप को लानत मलामत करने वाला नफ्स। ये हालत हमें बुराई से रोकती है। हमारे लिए ये अल्लाह की तरफ से अजीम तोहफ़ा है, और इस जैसी और कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। नफ्स लव्वामा के ज़ेर असर हर इंसान नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पर आ सकता है। जब शैतान नफ्स अम्मारा को बुराई पर उकसा रहा होता है तो इस वक्त नफ्स लव्वामा आकर इंसान को बुराई से रोकता है। इस तरह इंसान नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पर पहुंच जाता है। हुज़ैफा ने कुछ सोचते हुए पूछा, अगर हमारे पास नफ्स अम्मारा को रोकने के लिए नफ्स लव्वामा की ताकत मौजूद है तो लोग बुराइयां क्यों करते हैं? खिज़र ने दोबारा समझाया, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हमारे नफ्स लव्वामा को हमें हर बुराई से रोक देना चाहिए, मगर हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। शैतान के पास लोगों को दुनिया के फ़वाइद की तरफ बुलाने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से नफ्स अम्मारा भी ताकतवर हो जाता है और वो नफ्स लव्वामा की बिल्कुल भी नहीं सुनता और इंसान बुरे काम करता जाता है। वो अल्लाह ताला के दिए ख़ास लम्हों को नज़रअंदाज कर देता है और शैतान के बहकावे में आकर इसके पीछे चलता है। जी, तो हमने क्या पढ़ा इस सबक में? क्या सुना आपने? हमने 3 हालतों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी? नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा।
3 حالتیں جن کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تب ہم پوری امید ہے کہ ہم اس میں سے جو بہترین حالت ہے اسے چنیں گے۔ نفس مطمئنہ ایسی حالت کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھتے ہیں۔ نفس امارہ کہ جب ہم برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارا دل برائیوں کی طرف کھنچتا ہے، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ نفس لوامہ وہ حالت کہ جب ہم گناہ سرزد کر دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ پہ لعنت ملامت کرتے ہیں، ہم توبہ کی طرف جاتے ہیں، اور اگر ہم گناہ کے بارے میں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارا نفس ہمیں روک رہا ہوتا ہے، وہ حالت نفس لوامہ کی ہوتی ہے۔ تو ان تمام حالتوں میں ہمیں کس حالت میں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نفس مطمئنہ کی حالت میں، کیونکہ اس حالت میں یہ حالت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو ایسی حالت میں ہوتے ہیں انہیں نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت خوبصورت چیزیں ہمیں پتہ چلی، بہت پیاری باتیں ہمیں پتہ چلی۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کے ہم اپنا خود کا تجزیہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں سے کس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کون سی حالت میں ہونا چاہیے۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں اپنی کتاب کے پیج نمبر 59 پہ۔ پیج نمبر 59 پہ کتاب کھول لیجئے اور سامنے دیکھیے کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ مفید معلومات لکھی ہوئی ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ نفس مطمئنہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کی اس میں قسم کھائی ہے۔ دوسری بات، اللہ نفس مطمئنہ پر فائز ہر مرد اور عورت سے اس کی موت کے وقت بات کرتے ہوئے کہتا ہے، اوہ میرے پیارے نفس مطمئنہ، اپنے رب کے پاس خوشی خوشی واپس آؤ، میرے قریب آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تیسری بات، اللہ انسانوں کی جان نکالنے کے وقت اپنی موت کے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ نفس مطمئنہ پر فائز ہر مرد و عورت کو بتاتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے اس سے بڑی کیا خوشخبری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں، ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں کچھ سوالات پہ، یہاں کچھ سوالات موجود ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ آپ کیا کہیں گے، یعنی آپ کا کیا خیال ہے۔ پہلی بات، پہلا سوال جو لکھا ہے، اللہ نفس مطمئنہ سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کیونکہ اس حالت میں انسان اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ خاص لمحوں کو دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، اور نفس مطمئنہ کی حالت میں انسان اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور انسان تمام برائیوں سے بچتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا سوال کہ نفس لوامہ میں کیا خاص بات ہے؟ نفس لوامہ میں کیا خاص بات ہے؟ نفس لوامہ کی حالت میں انسان اپنے کردہ گناہوں پر پچھتاتا ہے، خود اپنا تجزیہ کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور خود کو برائی سے روکتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں تیسرے سوال پہ۔ تیسرا سوال ہے، شیطان نفس امارہ پر کیسے قابو پاتا ہے؟ کیسے قابو پاتا ہے؟ دنیا اتنی کوئی لذت بھری چیز ہے، ہر طرف انسان کو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے نظر آتے ہیں، تو انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے۔ شیطان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے فوائد ہیں بتانے کے لیے انسان کو، تو پھر نفس امارہ کی حالت میں انسان برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، برے عمل کرتا ہے، اور شیطان کے پاس دنیاوی چیزوں کے اتنے فوائد ہیں کہ وہ ان کی فوائد بتا کے بہت طاقتور ہو جاتا ہے، اور آسانی سے انسان کو شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، اور شیطان نفس امارہ پر قابو پا لیتا ہے۔ چوتھی چیز جو یہاں لکھی ہے، آپ کا نفس لوامہ کتنا مضبوط ہے، مثال دے کر بتائیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا نفس لوامہ یعنی آپ گناہوں سے کتنا بچتے ہیں، کتنی طاقت رکھتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی، توبہ کرنے کی، یہ آپ نے سوچنا ہے اور آپ نے اس کی مثال بھی دے کر بتانا ہے۔ جن سوالات پہ ابھی ہم نے بات کی ہے، ان سوالات کے جوابات مختصر طریقے سے آپ اپنی کاپیز میں تحریر کریں گے اور یہ کام اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے۔ ایک چھوٹا سا کام اور باقی ہے، وہ بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ آج پیج نمبر 60 پہ ہمارے پاس ہے قرآن فہمی۔
قرآن فہمی جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کے 80% الفاظ عربی زبان کے 192 الفاظ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے 12 الفاظ یہ ہیں، ان الفاظ کے مطلب سمجھتے ہیں ہم۔ عربی موجود ہے اور اردو بھی موجود ہے، مل کے پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے شہیدہ، شہیدہ کا مطلب ہے گواہی دینا۔ علمہ، علمہ کا مطلب جاننا۔ عملہ، کام کرنا۔ کرہا، ناپسند کرنا۔ حیہ، زندہ۔ ردہ، دھکیلنا۔ سدہ، ہٹانا۔ زلہ، ضائع ہونا۔ ظنہ، سوچنا۔ عدہ، شمار کرنا۔ غرہ، دھوکہ دینا۔ مدہ، پھیلانا۔ ٹھیک، تو اس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس الفاظ موجود تھے عربی میں اور ہم نے اس کے معنی پڑھے اردو میں۔ ہمارے پاس آج ہم نے کیا کام کیا کہ ہم نے اپنا سبق نمبر 15 جو تھا اسے ہم نے شروع کیا، اس پہ بات چیت کی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوں گی چیزیں، اور آج ہم نے اس کی جو مختصر سی کچھ مشق تھیں، کچھ سوالات تھے، ان پہ بھی ہم نے بات کی اور انہیں حل کیا۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک وائس ریکارڈنگ بنائیے گا جس میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا، کون سی 3 حالتیں ہیں جس میں انسان رہتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں وائس ریکارڈنگ بنا کے اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے۔ ساتھ ساتھ جن سوالات کو آج ہم نے حل کیا انہیں اپنی کاپی میں تحریر کریں گے، ان کی تصاویر بھیجیں گے، اور آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے کہ جو عربی اور جن اردو کے ہم نے ابھی معنی پڑھے ہیں انہیں ہمیں یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ سارا کام کیجئے مکمل۔ میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔